बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। उसामा बिन लादेन मर चुका, गुजरात का कसाई जिंदा है। वजीर आजम मोदी के ताल्लुक से पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का सख्त बयान। इंडिया ने की बिलावल के बयान पर तनकीद, कहा पाकिस्तान नई पस्ती पर चला गया। दहशतगर्दी को सरकारी पॉलिसी बनाने का इल्जाम। रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे, मगरबी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान ने किया ऐलान। मोदी की पुतिन से बातचीत, कहा सफारतकारी ही जंग खत्म करने का रास्ता है। यूक्रेन में हमले जारी। अमरीकी डिफेंस बजट मंजूर, यूक्रेन को $800 मिलियन की नई मदद दी जाएगी। पुतिन के इत्तेहादियों पर पाबंदियां। जंग रोकी नहीं गई तो इंतकामी कार्रवाई करेंगे, यमन के हूसियों ने दी यूएई को धमकी। फलस्तीनियों को हक़ खुदरादियत दिया जाए, यूएन जनरल असम्बली में करारदाद मंजूर। फलस्तीनी अथॉरिटी और हमास ने किया खुशी का इजहार। चाइना जंग की तैयारी कर रहा है, मोदी हुकूमत खतरे को नजरअंदाज कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के 7वें दिन राहुल का बयान। मुल्क के मौजूदा हालात पर शाहरुख खान ने लिया स्टैंड, एसआरके के खिलाफ हिंदू तंजीमों की मुहिम जारी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की है और उन्हें गुजरात फसादात के लिए कसाई करार दिया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कश्मीर मसला उठाने पर पाकिस्तान पर तनकीद की थी। इसके जवाब में बिलावल ने वज़ीर आज़म मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मैं इंडिया को बताना चाहता हूँ कि उसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है और वो इंडिया का वजीर आजम है। जयशंकर ने याद दिलाया था कि पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। बिलावल भी यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग्स में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क में हैं। बिलावल ने कहा कि वजीर आजम बनने से पहले मोदी के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी। वो आरएसएस के वजीर आजम हैं। आरएसएस क्या है? आरएसएस वो है जो हिटलर से तहरीक हासिल करती है। जयशंकर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा था कि एक मुल्क ने मकतूल अल-कायदा लीडर उसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने एक पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट पर हमला कराया और ऐसे मुल्क को यूनाइटेड नेशंस के इदारे में वाज़ो नसीहत करने का कोई हक नहीं है। इससे पहले बिलावल ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर मसला उठाया था। पाकिस्तान अक्सर आलमी फोरम्स में कश्मीर का मसला उठाता है और इंडिया हमेशा इस तरह की पाकिस्तानी कोशिशों पर तनकीद करता है। वज़ारत ख़ारजा ने दिल्ली में बिलावल के बयान पर सख्त रिएक्शन दिया और कहा कि इसके ज़रिए पाकिस्तान एक नई पस्ती पर चला गया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को चाहिए कि वो अपनी बौखलाहट को दूसरी तरफ मोड़े और अपने मुल्क में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ काम करें। उन्होंने इस इल्ज़ाम को दोहराया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को अपनी सरकारी पॉलिसी का हिस्सा बनाया है। अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो उसामा बिन लादेन को शहीद करार देता है। वो ज़कीउर रहमान लखवी, हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जैसे दहशतगर्दों को पनाह देता है। बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने बिलावल के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि एक इंडियन मुस्लिम की हैसियत से वो इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि उनके ख़ानदान ने बंटवारे के दौरान सही फैसला किया। जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का अड्डा कहना मुनासिब है और मेरा मशवरा है कि पाकिस्तान पहले अपना मुल्क पाक साफ करे और एक अच्छा पड़ोसी बने। जयशंकर ने याद दिलाया कि जब हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान का दौरा किया था, उन्होंने कहा था कि अगर आप आपके सहन में सांप पालेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही डसेगा तो आप गलती पर हैं, वो आपको भी डसेगा।
جب بلاول سے جے شنکر کے الزام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انڈیا ہمیشہ مسلمانوں اور دہشت گردی کو ایک ساتھ یعنی ان کا ذکر کرتا ہے۔ جے شنکر کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسامہ بن لادن مر چکا ہے لیکن گجرات کا قصائی زندہ ہے۔ گجرات میں 2002 میں بدترین فرقے وارانہ فسادات ہوئے تھے، جن میں سرکاری فیگرز کے مطابق 1000 اور غیر سرکاری فیگرز کے مطابق 3000 لوگ ہلاک ہوئے تھے، ان میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ اس وقت مودی گجرات کے چیف منسٹر تھے۔ ان فسادات کے بعد ہی مودی قومی سطح پر بی جے پی لیڈر کی حیثیت سے ابھرے۔ ان فسادات کے بعد امریکہ، برطانیہ اور دوسرے مغربی ملکوں نے مودی کے داخلے پر پابندی لگائی تھی، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے 2014 میں تو تمام ملکوں نے یہ پابندی ہٹا دی۔ مودی پر الزام ہے کہ انہوں نے ان فسادات کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بلاول نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے سب سے زیادہ جانیں گئی ہیں، وہ خود دہشت گردی کا شکار رہے ہیں۔ ان کا اشارہ ان کی ماں اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کی طرف تھا، جنہیں 2007 میں ایک بم دھماکے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بلاول نے کہا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، دہشت گردی کے شکار کی حیثیت سے میرا ماننا ہے کہ ہمیں اسلاموفوبیا کے بیانیے سے باہر نکلنا چاہیے جو 9/11 حملوں کے بعد پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ 9/11 کے بعد سے ہم نے اب تک جو دیکھا ہے وہ دہشت گردی ہے۔ یقیناً دہشت گردی کا کوئی مذہب یا کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ ہم کیوں چاہیں گے کہ ہمارے لوگ تکلیفیں سہیں؟ یقیناً ہم ایسا نہیں چاہیں گے۔ پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ رشیا سے سستا تیل خریدے گا۔ یہ بات ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب مغربی ملکوں نے یوکرین جنگ کی وجہ سے رشیا پر سخت پابندیاں لگائی ہیں۔ پاکستان کے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ رشیا نے یقین دلایا ہے کہ وہ ہمیں سستے داموں میں تیل دے گا۔ اس سلسلے میں جنوری کے دوسرے ہفتے میں رشیا کی ایک ٹیم پاکستان آئے گی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ معیشت بہتر چلے گی تو ملک آگے بڑھے گا اور پیداوار بڑھانے کے لیے ہمیں تیل کی ضرورت ہے۔ یوکرین میں رشیا کے حملے جاری ہیں۔ تازہ حملے میں ریویرا ٹاؤن کو نشانہ بنایا گیا، جہاں 2 لوگ ہلاک ہوئے۔ اس ٹاؤن پر اب تک کے سب سے تیز حملے کیے گئے ہیں۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا کہ دارالحکومت کیو میں انرجی انفراسٹرکچر پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا۔ ایسے ہی حملے ریویرا اور خارکیف میں بھی کیے گئے۔ انرجی منسٹر نے کہا کہ تازہ حملوں میں 9 پاور پلانٹس کو نقصان پہنچا۔ اس دوران کیو علاقے میں یوکرینی فوج نے 37 میزائلوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ اس دوران لوہانسک میں تازہ شیلنگ میں کم سے کم 8 لوگ مارے گئے۔ رشیا نے یوکرین کے کئی شہروں میں حملے کیے۔ یوکرین کی ایئر فورس نے کہا کہ جمعے کو 60 میزائل داغے گئے اور نئے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ یوکرین جنگ کے 296 دن پورے ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت اور سفارتکاری ہی یوکرین جنگ ختم کرنے کا ایک راستہ ہے۔ نیوز ایجنسی ANI نے یہ بات بتائی۔ کریملن نے بھی کنفرم کیا کہ پوٹین نے فون پر مودی سے بات چیت کی ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین پیر کو بیلاروس کا دورہ کریں گے، جو ماسکو کا اتحادی ہے۔ وہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو سے ملاقات کریں گے۔ حال ہی میں بیلاروس میں فوجی چوکسی اختیار کی گئی تھی۔ مغربی ملکوں کو ڈر ہے کہ رشیا بیلاروس کے راستے سے یوکرین پر حملے کر سکتا ہے۔ لوکاشینکو کے دفتر نے بتایا کہ دونوں لیڈرز آزادی محل میں ملاقات کریں گے۔ یوکرین کے فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ اگلے سال کے شروع میں رشیا حملے اور تیز کر دے گا۔ یوکرین نے مغربی ملکوں سے مزید فوجی مدد کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی کانگریس نے ڈیفنس بجٹ سے متعلق ایک بل منظور کیا ہے، جس کے مطابق یوکرین کو $800 ملین کی نئی مدد دی جائے گی۔ امریکہ نے یوکرین میں رشیا کے پراکسیز کو نشانہ بناتے ہوئے پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ ان پابندیوں میں رشیا کے گورنرز اور پوٹین کے قریبی لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پینٹاگون نے اعلان کیا کہ وہ یورپ میں یوکرین کی فوجوں کو ٹریننگ دے گا۔ فرانس کے لیون شہر میں ایک عمارت میں آگ لگنے سے کم 10 لوگ ہلاک ہو گئے، جن میں 8 بچے ہیں۔ 4 زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ 10 لوگ زخمی ہیں، جن میں 2 فائر فائٹرز شامل ہیں۔ فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا کہ جو بچے ہلاک ہوئے ہیں ان کی عمر 3 سے 15 سال کے بیچ ہے۔ آگ بجھا دی گئی ہے۔ فرانس کی وزیر اعظم الزبتھ بان نے اسے ایک سانحہ قرار دیا ہے اور مرنے والوں کے رشتہ داروں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ آگ بجھانے کے لیے تقریباً 170 فائر فائٹرز اور 65 فائر انجنز نے جدوجہد کی۔ ایمرجنسی سروس کو صبح 3:12 پر آگ لگنے کی خبر دی گئی اور 13 منٹ بعد فائر فائٹرز مقام پر پہنچ گئے۔
ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکیوں نے جہاں کہیں قدم رکھا ہے وہاں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لیکن وہ حالیہ فسادات کے دوران ایرانی قوم کو دھوکہ نہیں دے سکے۔ رئیسی نے خراسان صوبے کے ایک شہر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن نے ایران کے بارے میں غلط اندازے قائم کیے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ایران دوسرے ملکوں کی طرح ہے اور وہ کھوکھلے اور جھوٹے نعروں کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بنا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ وہ سمجھ رہے تھے کہ آزادی کے نعرے سے لوگوں کو فریب دیا جا سکتا ہے اور ایک قوم کا اعتبار حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایرانی اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ کی چالیں کیا ہے۔ ایران میں 22 سالہ کرد لڑکی مہسا امینی کی موت کے بعد سے مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان مظاہروں کے دوران سخت کریک ڈاؤن کیا گیا۔ جھڑپوں میں بیرونی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ 400 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ان فسادات کے سلسلے میں ایران میں 2 لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے۔ یمن کے حوثیوں نے یو اے ای کو وارننگ دی ہے کہ اگر جنگ روکی نہیں گئی تو انتقامی کارروائی کی جائے گی۔ انصار اللہ تحریک کے لیڈر عبداللہ محمد النعیمی نے کہا کہ یو اے ای سمجھتا ہے کہ وہ یمن کے بعض صوبوں میں دخل اندازی کرتے ہوئے اچھا کھیل کھیل رہا ہے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اسے جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ یو اے ای یمنی عوام کو دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے اور انہیں پچھڑے یا پسماندہ لوگ سمجھ رہا ہے، لیکن یو اے ای کو اپنے اندازوں پر پھر سے غور کرنا چاہیے۔ لبنان کے کارگزار وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہے کہ آئرلینڈ کے سپاہی کی ہلاکت کے ذمہ داروں کو سبق سکھایا جائے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی امن فوج کے قافلے پر حملے میں اس آئرش سپاہی کی موت ہوئی تھی۔ ایک دوسرا سپاہی زخمی بھی ہوا جس کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ کارگزار وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا کہ قاتلوں کو سزا دی جائے گی۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترکی کے دیار باقر میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس میں 8 پولیس آفیسر زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ سلیمان سولو نے یہ بات بتائی۔ یہ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق صبح 5:10 پر ایک گاڑی میں ہوا جو رکی ہوئی تھی۔ وزیر نے بتایا کہ اس دہشت گرد حملے میں 1 سویلین اور 8 پولیس آفیسرز زخمی ہوئے ہیں۔ یو این جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے حق میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی، حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں نے اس قرارداد کی تائید کی ہے اور اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ حماس پولیٹ بیورو رکن ہشام قاسم نے کہا کہ یہ قرارداد پچھلی قراردادوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جن میں کہا گیا کہ اسرائیل فلسطینی زمین سے ناجائز قبضہ ختم کرے، فلسطینی عوام کو ان کے وہ حقوق دیے جائیں جن کی ضمانت عالمی کنونشنز میں دی گئی ہے۔ حماس لیڈر نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی قرارداد کے حق میں بھاری تائید سے ظاہر ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں فلسطین کے حق خود ارادیت کے لیے تائید پائی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ملک چاہتے ہیں کہ اسرائیلی قبضہ ختم ہو۔ انہوں نے قرارداد کی مخالفت کرنے اور ووٹنگ میں حصہ نہ لینے والے ملکوں سے کہا کہ وہ اپنی پالیسیوں پر دوبارہ غور کریں۔ حماس عہدیدار نے فلسطینی عوام کی تائید میں اور قراردادیں منظور کرنے پر زور دیا۔ یو این جنرل اسمبلی میں 4 شنبے کو فلسطینی عوام کی خود مختاری کے مسئلے پر قرارداد منظور کی گئی تھی اور فلسطینی ریاست بنانے کی تائید کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جولان پہاڑیوں کو سیریا کے حوالے کرنے کی بھی بات کی گئی تھی۔ جملہ 159 رکن ملکوں نے قرارداد کی تائید کی۔ کینیڈا، چاڈ، اسرائیل، مارشل آئلینڈز، مائکرونیشیا، نورو، پلاؤ اور امریکہ نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ 10 ملک غیر حاضر رہے۔ قرارداد میں اسرائیل سے کہا گیا کہ وہ فلسطینی علاقوں میں جہاں پر اس کا قبضہ ہے قدرتی وسائل کا غلط استعمال بند کرے اور ایسی سرگرمیاں انجام نہ دے جن سے ماحولیاتی نقصان پہنچ رہا ہے۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے کہا کہ قرارداد کے حق میں ووٹنگ سے فلسطینی عوام کے حقوق اور قدرتی وسائل پر ان کے دعووں کی تائید کا اظہار ہوتا ہے۔ مالکی نے کہا کہ قبضہ کیے گئے علاقوں میں بستیوں کو بانٹنے اور یہودی بستیوں کی تعمیر سے عالمی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ اسرائیل کو عالمی قراردادوں پر عمل کے لیے مجبور کرے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے الزام لگایا ہے کہ حکومت چائنا کے خطرے کو نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ جنگ کی تیاری کر رہا ہے لیکن مودی حکومت اسے قبول نہیں کر رہی ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب حال ہی میں اروناچل پردیش کے توانگ سیکٹر میں انڈیا اور چائنا کے سپاہیوں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ چائنا بھی اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ چائنا جنگ کی تیاری کر رہا ہے، وہ صرف دراندازی نہیں کر رہا ہے، ہتھیاروں کے پیٹرن کو دیکھنا چاہیے۔ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، ہماری حکومت یہ بات نہیں مان رہی ہے۔ انڈیا کی حکومت ایونٹس پر کام کر رہی ہے، اسٹریٹجی پر نہیں۔ چائنا نے ہماری زمین لی ہے، وہ ہمارے سپاہیوں کو مار رہا ہے۔ چائنا کا خطرہ بالکل صاف ہے، حکومت اسے چھپا رہی ہے، نظر انداز کر رہی ہے۔ چائنا لداخ اور اروناچل پردیش میں حملے
کی تیاری کر رہا ہے اور انڈیا کی حکومت سو رہی ہے۔ راہل گاندھی نے اپنی بھارت جوڑو یاترا کے 100 دن پورے ہونے کے موقع پر یہ بات کہی۔ جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں ایک فوجی کیمپ کے باہر فائرنگ کی گئی ہے جس سے 2 سویلینز ہلاک ہوئے ہیں اور 1 زخمی ہوا ہے۔ فوج نے بتایا کہ نامعلوم ملیٹنٹس نے فائرنگ کی، سپاہیوں نے جوابی فائرنگ کی جس میں حملہ آور زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد مقامی لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کیمپ پر احتجاج کیا۔ سینئر سول اور پولیس عہدیدار مقام پر پہنچتے ہوئے لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے پونچھ جموں نیشنل ہائی وے کو بند کر دیا۔ اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ صبح 6 بجے پیش آیا۔ عہدیداروں نے مرنے والوں کی پہچان کنول کمار اور سریندر کمار کی حیثیت سے کی ہے جو جرنلسٹ بتائے گئے ہیں۔ دونوں راجوری کے رہنے والے ہیں۔ زخمی کی پہچان انل کمار کی حیثیت سے کی گئی ہے جو اتراکھنڈ کا رہنے والا ہے۔ زخمی کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ فلم پٹھان کے ایک گیت بے شرم رنگ پر تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ ہندو تنظیموں نے مدھیہ پردیش میں شاہ رخ خان کی فلم ڈنکی کی شوٹنگ کے دوران خلل ڈالا۔ لکھنؤ میں بھی ہندو تنظیم کرنی سینا کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔ مہاراشٹر میں بی جے پی کے رکن اسمبلی رام قدم نے کہا کہ پٹھان فلم بنانے والوں کو فلم کے اس گیت میں استعمال کیے گئے کپڑوں کے بارے میں صفائی دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوتو کی توہین کرنے والی کسی بھی فلم کو مہاراشٹر میں چلنے نہیں دیا جائے گا۔ اس گیت کے ایک منظر میں دیپیکا پڈوکون زعفرانی کپڑے پہنی ہوئی ہے۔ بعض ہندو تنظیموں نے احتجاج بھی کیا اور سڑکوں پر اتر کر شاہ رخ خان کے خلاف نعرے لگائے۔ سادھوی پراچی نے بھی سچے ہندوؤں سے کہا کہ وہ شاہ رخ خان کی فلم نہ دیکھیں۔ مدھیہ پردیش کے بھیڑا گھاٹ میں ڈنکی کی شوٹنگ میں خلل ڈالا گیا۔ پٹھان فلم کا یہ گیت حال ہی میں ریلیز کیا گیا اور تقریباً 50 ملین ویوز اس کے ہو چکے ہیں۔ یہ گیت شلپا راؤ نے گایا ہے جو دیپیکا پڈوکون اور شاہ رخ خان پر فلمایا گیا ہے۔ اس دوران شاہ رخ خان نے ان کے گیت کے خلاف مظاہروں اور بالی ووڈ بوائیکاٹ کے حالیہ ٹرینڈ پر ایک سٹینڈ لیا ہے اور ایک طرح سے انہوں نے ملک کے حالات کے بارے میں سٹینڈ لیا ہے۔ کولکتہ فلم فیسٹیول کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے شاہ رخ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر زہر پھیلایا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے۔ 28ویں کولکتہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے موقع پر میگا سٹار امیتابھ بچن اور ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی بھی موجود تھیں۔ شاہ رخ خان اس موقع پر شاہ رخ خان نے امیتابھ بچن کے پیر چھوئے اور یہ منظر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور اس کے لیے شاہ رخ خان کی کافی تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ ایس آر کے نے کہا کہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا عوامی بیانیہ طے کر رہا ہے، عوامی نیریٹو طے کر رہا ہے اور نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں سنیما کو اور زیادہ اہم رول ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اور ان کے چاہنے والے پازیٹیو ہیں اور زندہ ہیں۔ اس موقع پر امیتابھ بچن نے بھی ایک اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی موضوعات پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں جن میں افسانوی رنگ بھرا جا رہا ہے، مہم جوئی کی جا رہی ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ بنگال نے ہمیشہ انسانیت اور اتحاد اور یکجہتی کے لیے لڑائی لڑی ہے۔ اب دیکھتے ہیں خبریں کھیل اور کھلاڑیوں سے جڑی ہوئی۔ بنگلہ دیش نے انڈیا کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کسی نقصان کے بغیر 42 رنز بنا لیے، لیکن ابھی انہیں میچ جیتنے کے لیے ایک پہاڑ جیسے سکور کا پیچھا کرنا ہے۔ یہ میچ بنگلہ دیش کی چٹاگانگ میں کھیلا جا رہا ہے۔ کامیابی کے لیے بنگلہ دیش کو 478 رنوں کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے انڈیا نے 2 وکٹ پر 258 پر اپنی دوسری اننگز ڈکلیئر کی۔ اس سے پہلے انڈیا نے 512 رنوں کی لیڈ حاصل کی تھی۔ مہمان ٹیم کی طرف سے چھٹیشور پجارا نے دوسری اننگز میں اپنی 19ویں ٹیسٹ سینچری بنائی اور 102 پر ناٹ آؤٹ رہے۔ بنگلہ دیش کی پہلی اننگز کے دوران کلدیپ یادو نے دوسرے دن 5 وکٹ لیے تھے۔ محمد سراج نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر اظہر علی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انگلینڈ کے خلاف کراچی ٹیسٹ ان کا آخری میچ ہوگا۔ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے 37 سالہ اظہر علی نے کہا کہ ہر چیز کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اظہر علی نے پاکستان کے لیے 96 ٹیسٹ اور 53 ون ڈے میچز کھیلے ہیں۔ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 7097 اور ون ڈے کرکٹ میں 1845 رنز بنائے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسامہ بن لادن مر چکا، گجرات کا قصائی زندہ ہے۔ وزیر اعظم مودی کے تعلق سے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا سخت بیان۔
انڈیا نے کی بلاول کے بیان پر تنقید، کہا پاکستان نئی پستی پر چلا گیا، دہشت گردی کو سرکاری پالیسی بنانے کا الزام۔ رشیا سے سستا تیل خریدیں گے، مغربی پابندیوں کے باوجود پاکستان نے کیا اعلان۔ مودی کی پوٹین سے بات چیت، کہا سفارتکاری ہی جنگ ختم کرنے کا راستہ ہے، یوکرین میں حملے جاری۔ امریکی ڈیفنس بجٹ منظور، یوکرین کو $800 ملین کی نئی مدد دی جائے گی، پوٹین کے اتحادیوں پر پابندیاں۔ جنگ روکی نہیں گئی تو انتقامی کارروائی کریں گے، یمن کے حوثیوں نے دی UAE کو دھمکی۔ فلسطینیوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، UN جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور، فلسطینی اتھارٹی اور حماس نے کیا خوشی کا اظہار۔ چائنا جنگ کی تیاری کر رہا ہے، مودی حکومت خطرے کو نظر انداز کر رہی ہے، بھارت جوڑو یاترا کے 7ویں دن راہل کا بیان۔ ملک کے موجودہ حالات پر شاہ رخ خان نے لیا اسٹینڈ، SRK کے خلاف ہندو تنظیموں کی مہم جاری۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔